रेवेन्यू में अरबों का शॉर्टफॉल, एफबीआर टैक्स हजरत नेहरू, जिम्मेदार कौन और टैक्स चोर कौन, इन्हीं मौजूद पर बात करने के लिए हमारे साथ चार्टेड अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट रेवेन्यू, टैक्स एडवाइजर जनाब मोहम्मद इमरान खान साहब के साथ हम आपके चैम्बर में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ खामियां पाई जा रही हैं एफबीआर के अंदर और इनका हल क्या है। आपको अपने प्रोग्राम कायद का पाकिस्तान और कानूनदान में आपको कुछ अमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू। सर, हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। मेरा नाम इमरान खान है जी। और बेसिकली वकालत के पेशे में से मुंसलिक हुआ मैं बीकॉम। सर, आप ताल्लुक कहाँ से आपका? मेरा ताल्लुक पिंडीवाल से ही हो चुका है। बिफोर पार्टीशन मेरे बड़े यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, वो फ्रंट ईयर साइड से। अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही फराहम करें। इब्तिदाई तालीम मेरा स्कूलिंग थ्रू आउट सेंट पॉल्स कैमरी स्कूल हैदरी चौक पे था जी। और वहाँ से थी मैट्रिकुलेशन, वहाँ से मैंने की। और उसके बाद फिर मैं पंजाब कॉलेज से बीकॉम और फिर पंजाब कॉलेज से मैंने एलएलबी की 6 रोड से। कौन से सन की बात है सर ये? मैंने बीकॉम 2000 में किया, सन 2001 में 2000, और एलएलबी जो है मैंने ज्वाइन की और साथ मैंने उसके एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए भी मैंने एक फर्म वालिद साहब जहाँ से फाइलिंग करवाते थे सदर में थी, उनको ज्वाइन कर लिया। मीनवाइल फिर मैंने लॉ भी साथ कंप्लीट किया। और माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? तालीमी निज़ाम, आप तो तालीम जो है बहुत ज़्यादा एआई ने, अगर आप पढ़ना चाहें और आपके पास ये कंप्यूटर नॉलेज है, और मतलब आप तो कंप्यूटर नॉलेज क्या, गैजेट्स इतने आ चुके हैं मोबाइल की शक्ल में, टैब की शक्ल में, और फिर एआई ने तो इस कदर आपको फैसिलिटेट कर दिया कि आप तालीम हासिल करना, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना मुश्किल नहीं रहा। लेकिन अगर आप उसको राइट सिमत में इस्तेमाल करें। लेकिन सर, पाकिस्तान में तालीम आम है, फिर भी 2 करोड़ से ज्यादा बच्चा तालीम से महरूम नजर आता है। तालीम फरोख्त हो रही है, निज़ाम तालीम में बेहतरी कैसे लाई जाए? बेसिकली तो देखें ना, जो पाकिस्तान का असूल है वो कलमे के बुनियाद पे असूल किया गया। ठीक है, एक मॉडल स्टेट वजूद में आनी थी जिसने इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बुक एंड द लाइट, जो हमारे बुक है कुरान, और लाइट जो सुन्ना है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाई है, उसके अंदर जितने प्रिंसिपल्स पाए जाते हैं, जो चीजें असूल हमारे पास पाए जाते हैं, उनका इम्प्लीमेंट ही हमने नहीं किया। हमारी मॉरल रिफॉर्मेशन, अफसोस के साथ कहा जाता है कि कोई मॉरल रिफॉर्मेशन नहीं है। तो आपकी निगाह में निज़ाम तालीम में बेहतरी कैसे लाई जाए? निज़ाम तालीम में बेहतरी इस तरह लाई जा सकती है कि सबसे पहले तो तालीम के अंदर देखें, एक जो है ना मॉरल जो है ना, जो हमारा दीन इखलाकियात हमें सिखाता है, जब तक कि वो नहीं आएंगी तब तक तब्दीली नहीं आ सकती है। एक तरफ आपने कानून की डिग्री हासिल की, दूसरी तरफ आप सीए की डिग्री हासिल की, क्या फर्क महसूस करते हैं दोनों में? मैंने कानून की डिग्री हासिल की और आर्टिकलशिप की है, डिग्री मेरे पास सीए की नहीं है। ठीक है, और सीए की डिग्री और कानून की डिग्री में जो फर्क आता है, सीए जो उनसे मेरे वालिद साहब का शौक था कि मैं लॉयर बनूं। ठीक है, और मैं अब उनको, वो इस मरहूम इस दुनिया में तो नहीं, लेकिन मैं उनके लिए दुआ गो हूँ, क्योंकि उनका जो ये पैशन था वो मेरे लिए सिर्फ वो उनके शौक की वजह से नहीं, बल्कि ये एक बहुत आला और एक अच्छा प्रोफेशन है। शोबे वकालत की तरफ आने का ख्याल कैसे आया आपको? मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी और जो मैंने पूरी की, और वकालत बल्कि जो उनसे एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और दूसरा ये है कि इस प्रोफेशन में आप जो उनसे एक हमेशा एक जो उनसे गैप रहता है, जिस गैप को आपने
فل کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ ایک سکسیس کا کہ آپ کے لیے سکسیس والا اسٹیپ آپ کے لیے موجود جب رہتا ہے. آپ نے اپنی لیگل پریکٹس کا آغاز شروع کیا تو آپ کے استاد محترم کون تھے؟ میرے استاد محترم میں آتے ہیں شہزاد قاضی صاحب، فیلو چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں I8، ان کا شہزاد قاضی اینڈ کو ہے، منیف ضیاء الدین بھی تھا. اس کے بعد میں آتے ہیں حافظ ادریس صاحب ہیں اور شیخ ان کے بھائی شیخ، ان کے ساتھ حافظ ادریس صاحب کے ساتھ میں نے سیکھا تو نہیں، لیکن ان کے میں مرکون منت ان کے بھائی حافظ ادریس صاحب کے پاس میں نے شیخ الیاس صاحب کے پاس میں نے وقت لگایا اور مطلب سول سائڈ کو دیکھا. اور سب سے بڑی چیز جو میں نے شیخ الیاس صاحب سے سیکھی اپنے سینئر سے وہ تھی پیشنس، کہ آپ کے اندر پیشنس نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. ماضی اور موجودہ دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ آپ نے جو اپنی سینئر سے پریکٹس حاصل کی، نئے وکلا میں تحفظات پائے جاتے ہیں کہ جی سینئر کی پریکٹس سے نالا نظر آتا ہے، آرگومنٹس کے موقع پر بات نہیں کی جاتی، شارٹ کٹ چاہتے ہیں، وجوہات کیا ہے؟ بیسیکلی تو دیکھیں اب جدید دور میں نا سینئر کی اہمیت تو ہمیشہ سے ہے، اس کی اہمیت سے آپ ڈینائل تو نہیں کر سکتے، اور اس کا جو ایک مقام ہے اس کو عزت حاصل ہے وہ آپ نے دینی ہے، اور مطلب اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. دوسری بات آتی ہے کہ اس دور میں اب جو کچہری کا سسٹم ہے وہ ماڈرنائزڈ ہونا چاہیے، اس کو جدید اکوپمنٹس کے اوپر AI کے اوپر ٹرانسفر ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ نے شیخ الیاس صاحب سے پریکٹس حاصل کی سول میں، تو سول مقدمات میں بھرمار پائی جاتی ہے، سول مقدمات کو کیسے ختم کیا جائے؟ سول مقدمات میں دیکھیں ایک تو فالز لٹیگیشن بہت زیادہ ہے. اگر آپ نے ایک مقدمہ کر دیا ہے تو اس کو جو ان سے وہ مقدمہ چلے جا رہا ہے اس میں تاریخیں ڈلتی جا رہی ہیں، اور جبکہ اگر اس کا ایک اسٹارٹ میں سمری ٹرائل کر دیا جائے اور کچھ اقدامات ایسے لیے جائیں کہ حال ہی میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا ایک آرٹیکل سامنے آیا ہے کہ جی 3 ماہ کے اندر سول مقدمات نپٹائے جائیں، عمل درآمد نظر نہیں آتا. کیوں؟ وہ ہو نہیں سکتا سر. کیوں؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ملک کی حالات کبھی کس بات پہ جو ایک تو کیسز بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، ہر جج کے پاس تقریباً ایک لسٹ لگی ہوئی ہے، وہ نمبر ہی نہیں، پوری لسٹ کال ہوتے تک 11 بج جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو مقدمات سنتے سر ماضی سے رونا گانا چلتا چلا جی تو اس کا حل کیا ہے؟ حال اس کا جب تک آپ اس کو IT بیس سسٹم کے اوپر ٹرانسفر نہیں کریں گے تب تک اس کا حل نہیں ہوتا. ہر بار کمپیوٹرائزڈ ہے، چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آتا. آپ جیسے پروفیشنل شخصیات جعلی وکلا کی بھرمار سے متاثر ہوتی ہیں، جعلی وکلا کی بھرمار کو کیسے روکا جائے؟ جعلی وکلا کی بھرمار تو دیکھیں یہ تو جب کلائنٹ نے جانا ہے تو یہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہمارے پیشے میں، ٹیکس کے پیشے میں ایک ایڈ چلتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے 999 روپے میں ریٹرن فائل کروائیں، جبکہ 999 روپے میں کوئی بھی پروفیشنل میرے جیسا ریٹرن فائل کرنے کا میں دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، کیونکہ 999 روپے مطلب وہ مذاق ہے. اور پھر وہ ریٹرن جو فائل کرتا ہے وہ صرف ایک صفر بار کے فائل کر دیتا ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہونا چاہیے کہ جو صفر پہ ریٹرن فائل کر رہا ہے، جو بھی فائل کر رہا ہے، اس کی ایک اتھینٹسٹی، جس طرح ایک ڈکلریشن دیا جاتا ہے ٹیکس پیئر کی طرف سے کہ جی وہ اس کو پڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے سارا کچھ، اور میں جانتا ہوں، وہ ایک ڈپوزیشن دیتا ہے اپنی. تو اسی طرح ایک وکیل کی بھی رپورٹ ہونی چاہیے کہ جناب اس نے جو ڈاکومنٹس مجھے دیے، جس طرح چارٹر اکاؤنٹنٹس دیتے ہیں، اس طرح ریٹرن کے ساتھ ہونی چاہیے. ایک وکیل بننے کی کیا شرائط ہے؟ ایک وکیل بننے کی شرائط تو LLB ہے. دوسری شرط بہت ضروری ہے کہ وکالت جو پیشہ ہے یہ پیشہ گھر سے کھاتے پیتے لوگوں کا ہے. سر کیا بار کونسل جو ہے ڈگریاں چیک کرنے کی پابند ہے؟ جی بالکل ہے. ایک کیس سامنے آیا ہے آپ کے قانون کے حوالے سے، جسٹس طارق محمود جہانگیر کا ڈگری کا، ان کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے، نوٹیفائی کر کے سپریم جوڈیشل کمیشن میں کیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جسٹس محمود جہانگیر کی ڈگری جعلی ہے یا اصل ہے؟ ان کی ڈگری جعلی نہیں تھی، جی
ان کا رجسٹریشن جو تھا نا، پہلا رجسٹریشن جس پہ تحت آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے یونیورسٹی میں، وہ میری نالج کے مطابق جو میں نے ڈسکشن میں سنا ہے، وہ ان نے جو سے ان کے اوپر ایک پابندی لگی تھی کہ مطلب آپ اگلے 2 سال تک یا 1.5 سال تک یا 6 ماہ تک جو بھی وہ ایگزام نہیں دے سکتے تھے اس رجسٹریشن. ان نے اس رجسٹریشن کی جگہ نیا رجسٹریشن حاصل کر کے LLB میں دوبارہ ایڈمیشن لے لیا تھا. سر کبھی آپ کو حکومتی پیشکش ہوئی اس دوران؟ میں FTR کے پینل پہ اپوائنٹ ہوا ایک بار، لیکن اس کے لیے مجھے اپنا کام چھوڑنا پڑتا تھا، اپنا آفس چھوڑنا پڑتا تھا، وہ میرے لیے مشکل تھا. کبھی باہر کی سیاست میں حصہ لیا؟ ایز اے ٹیکس ممبر، ایگزیکٹو ٹیکس ممبر میں رہا ہوں ٹیکس بار کا 2015 میں، اس سے زیادہ نہیں. کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہیں؟ نہیں، میں پولیٹیکل پارٹی کا ایسا نہیں، میں تنظیم اسلامی کے ساتھ، ڈاکٹر اسرار کی تنظیم اسلامی کے ساتھ میں ایسوسیٹ. سر کارپوریٹ ٹیکس کے معاملات کو آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پالیسی میکرز میں انکم ٹیکس کے لحاظ سے دیکھیں نا، تو اس وقت جو درپیش ہے مسئلہ وہ ہے بینک سٹیٹمنٹ کا، کہ لوگوں کی بینک میں ٹرانزیکشن ہے، جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ کس طرح جسٹیفائی ہونی ہے، کیا ہونا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کے لیے میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اس کو جو سن 2005 میں نے ایک ٹرن اوور ٹیکس کا سسٹم دیا تھا کہ جی ٹرن اوور کے اوپر جس طرح کمپنیز لاس کی صورت میں ٹرن اوور ٹیکس دیتی ہیں، اس طرح 0.5 سے 1.5 تک کا ٹرن اوور سسٹم دینا چاہیے، تاکہ اور اس کے ساتھ مینڈیٹری ہونا چاہیے کہ کریڈٹ انٹریز کا سرٹیفکیٹ بینک سے وہ ٹیکس پیئر لے، جس میں اس کا ٹوٹل ٹرن اوور بینک کا آ رہا ہو، اس کے حساب سے وہ ٹیکس گورنمنٹ کو پے کرے. اس میں اس کا 20% یا 10% اس کی آمدن تصور کی جائے جو اپنی وہ ویلتھ میں ایز اے انکارپوریٹ کرے. اس سے یہ ہوگا یہ کہ ریونیو بڑھے گا اور ٹیکس پیئر کا اعتماد بڑھے گا، اور آپ نے جو ریونیو بجائے اس کے کہ اس کی ٹیکس انکم کے اوپر ریونیو میں سے گراس ریونیو میں سے ایکسپینسز لیس ہونے کے بعد آپ نے جو پروفٹ کے اوپر لینا ہے وہ آپ ٹرن اوور پہ لیں گے، تو ایک بڑا جو ان سے آپ کو ملے گا جو اماؤنٹ جس کے اوپر آپ ٹیکس تو چھوٹا چارج کر رہے ہوں گے، لیکن وہ اور ہر بندہ اپنا بینک سٹریم لائن کرنے کے لیے لازم آئے گا. ٹیکس پیئر کو نیٹ پہ لانے کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ یہی اقدام ہے، یہ سب سے بیسٹ اقدام ہے کہ آپ انڈیویجول کے لیے ٹرن اوور ٹیکس کا سسٹم دیں، ایک پالیسی دیں، اناؤنس کریں کچھ عرصے کے لیے کہ وہ اپنا ٹرن اوور ڈیفائن کرے اور ٹرن اوور کے اوپر ٹیکس دے، اور اس کو پھر آڈٹ سے اس کی چھوٹ دی جائے کہ اگر وہ انلیس اور انٹل اس کا کوئی اور بینک اکاؤنٹ نہیں آ جاتا یا اس کی کوئی مس اسٹیٹمنٹ نہیں آ جاتی ٹرن اوور کے حوالے سے. دوسرا سیلز ٹیکس میں چاہیے کہ سیلز ٹیکس کو ان پٹ سسٹم کو اپنی جگہ رہنے دیا جائے، کیونکہ ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں ہے. سیلز ٹیکس جس کے پاس ان پٹ نہیں ہے وہ 3 سے 5% ہونا چاہیے، جو فکس ہو، بغیر ان پٹ والا 5% دے یا 3% دے. بیسیکلی مینوفیکچرنگ کے اوپر ایک ونس لگ جانا چاہیے اور امپورٹ سٹیج پہ لگ جانا چاہیے. پاکستان کے اداروں کے ساتھ پاکستان کے اداروں میں 2 اہم ادارے بھی پائے جاتے ہیں، تعلیم اور صحت. ہمیشہ ان اداروں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، 3%، 5% اس کا کوٹا رکھا جاتا ہے، کیوں؟ یہ تو دیکھیں کوٹا تو میں ڈسکس نہیں کر سکتا، یہ تو بڑے جو اس کے لیے بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے بھی ہمارا جو نظام ہے، جو ہمارا نظام بیسیکلی جو ہے وہ اسلامی بیس نہیں ہے. اسلامی بیس نظام اگر ہم لائیں اور زکوٰۃ کو اڈاپٹ کریں نا اور انفیئر ڈسٹریبیوشن کو ختم کریں اور تقویٰ کی بنیاد پہ ہو کہ مطلب ہر بندہ اپنے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی بھی بندہ یہ ریونیو میں انڈر فائلنگ شارٹ فال پایا جا رہا ہے، اس خامی کو کیسے دور کیا جائے؟ اس خامی کو ایسے ہی دور کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں جب تک کوئی رستہ ٹیکس پیئر کو نہیں دیا جائے گا، جو میں نے آپ کو بتایا، جو سجیشن میں نے آپ کو دی، 2 سجیشن ہے میری. ایک ٹرن اوور کے اوپر انکم ٹیکس لایا جائے انڈیویجول کے لیے، اور ٹرن اوور اس کا بینک ہو
बैंक के अंदर बेशक कैश रिसीट्स को भी दे दिया जाए कि इतने % उसने कैश रिसीट्स भी ऐड करनी है, ताकि उसका बैंक डिफाइन हो जाए, उसकी चीजें रिकंसाइल हो जाएं बैंक के साथ। दूसरा, सेल्स टैक्स जो है वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट, उसका 18% रेट हर के लिए नहीं होना चाहिए, 18% रेट होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे कट जाए, इंपोर्ट स्टेज पे कट जाए। उसके बाद जब वो फर्दर सेल होनी है तो वो 3% या 5% होना चाहिए। इनपुट इनवाइसेस, ये एक जो है उसको इनपुट को फुलफिल करने के लिए इनवाइसेस बाजार में बिकती हैं, जो बाद में ब्लैक लिस्टेड ब्लॉक यूनिट की फॉर्म में सामने आती हैं, लिटिगेशन में जाता है, तो वो मसला भी हल हो जाता है। आपकी निगाह में क्या शफाफ क़यादत अपनी खिदमत अंजाम दे रही है? शफाफ क़यादत तो देखें जी, मैं तो अगर दीनी लिहाज से देखें तो इस सारे सिस्टम को एक जो है ना तगा वाला सिस्टम कहता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये सिस्टम ही सारा जो है ना वो तबलीगाती निज़ाम, मुल्क में महंगाई उरूज पर, गरीब अवाम बोझ तले दबी हुई है, ये अवाम गरीब चाहते हैं, हल क्या है? हाल तो देखें इसका, जब तक आप अपने दीन को नहीं समझेंगे, इस्लाम ने जो रूल्स दिए हैं, देखें हम लोग मरने को भूल चुके हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जितना मर्जी बड़ा लॉयर बन जाऊं, ठीक है, जिस मर्जी ओहदे पे भी चला जाऊं, सीट के एक दिन मैंने ये दुनिया छोड़ के जानी है। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया क्या नहीं किया, जब तक मैं आखिरत ओरिएंटेड नहीं होता। और दीन का भी क्याम ये नहीं है कि हमने वो एक बंदूक लेनी है और शरीयत के नफाज के लिए रोड पे निकल आना है। दीन का निज़ाम, दीन की जो बेसिक्स है ना, वो आपने अपने घर पे पहले इम्प्लीमेंट करनी है, अपनी जात पे इम्प्लीमेंट करनी है। उसके बाद आप बीज बोएंगे अपने घर से तो खुद ब खुद आपका फ्रूट निकलेगा। बढ़ती हुई महंगाई को कैसे काबू किया जाए? इन्फ्लेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड जा चुकी है। इस महंगाई का काबू करना, देखें सबसे पहले तो बात यह है कि अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जब तक खत्म नहीं होगी, और वो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो कि निज़ाम हमारे यहाँ तो अब सूदी निज़ाम, सूदी मईशत आ चुकी है और हम भी IMF के चुंगल में फंस चुके हैं। जब तक हम उस चुंगल से नहीं निकलते या सूदी निज़ाम से नहीं निकलते, तब तक इसका हल नहीं मुझे नजर आता। सेल्स टैक्स चोर कौन? सेल्स टैक्स चोर, देखिए सेल्स टैक्स का बेसिकली जो 18% का रेट है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज और इंपोर्ट स्टेज पे होना चाहिए। उसके बाद सब्सिक्वेंट सेल जो है उसकी 6%, 5% या इस तरह से होनी चाहिए, जिस तरह से थर्ड शेड्यूल आइटम्स में इनने कहा हुआ है कि जो रेट प्रिंटेड फॉर्म में उसके ऊपर आ जाता है वो उसी तरह बिकती है, उससे ऊपर वो रेट नहीं जाता। तो इसी तरह इनको चाहिए कि ये इनपुट इनवाइसिस को जब तक डॉक्यूमेंटेशन इनकी, जब तक AE इनवाइसिंग ला रहे हैं, POS ला रहे हैं, जब तक ये प्रॉपर अपने चैनलाइज नहीं होते, उस वक्त तक इस रेट को इनपुट को के बगैर जो उनसे सेल्स टैक्स को रिड्यूस रेट पे ले आया जाए। जिस तरह के पंजाब रेवेन्यू में 5% है बैंक एंट्रीज के ऊपर वो रेस्टोरेंट लेते हैं, इस तरह रिड्यूस रेट पे लाया जाए, आपका रेवेन्यू खुद ब खुद सेल्स टैक्स बूस्ट हो जाएगा। अगर फाइलर की बात की जाए तो फाइलर टैक्स पे करता है, चीफ कमिश्नर से लेकर नीचे तक का तबका नोटिस जारी कर देता है, जिससे फाइलर परेशान होता है। हल क्या है? सर वो तो देखें, मैंने आपको बता दिया, इस वक्त हर बंदे का मसला जो है ना, डॉक्यूमेंटेशन बैंक की जो है फंस चुकी है। हर बंदा डॉक्यूमेंटेड होता जा रहा है बैंक के थ्रू। अब जब तक पॉलिसी उसके बैंक को टर्नओवर की सूरत में ट्रीटमेंट नहीं देगी और उसको टर्नओवर का टैक्स जब तक अगर दे दिया जाए, ये 2005 में मुशर्रफ साहब के दौर में दिया गया था एक गोशवारा कि आपसे कोई पूछ नहीं होगी, आप अपने टर्नओवर पे टैक्स दे दें। वो 0.75 था या 1% कुछ इस तरह से उन्होंने दिया था। ठीक है, उस पे जो जब लाएंगे ये सिस्टम को तो ऑटोमेटिकली लोगों के बैंक जो उनसे डिफाइंड हो जाएंगे, क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस जो आई हैं वो आप टर्नओवर पे अपने डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, डिक्लेयर करेंगे तो उसके बाद वो खुद ब खुद आपका एक टैक्स सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए, खासकर सेल्स टैक्स को? सेल्स टैक्स को देखें दुरुस्त इसी तरह किया जा सकता है कि जब तक दो स्टेजेस मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट स्टेज पे उसको 18% ले लिया जाए,
اس کے بعد سبسیکوینٹ سٹیج پہ اس کا ریٹ ریڈیوس نہیں کیا جائے گا تب تک وہ درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان پٹ انوائس بہت کم ہے جو آپ لوگ اس کو مینیج کرنے کے لیے، ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں ہے، خریدی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا ادروائز اس کو مینیج کیا جاتا ہے. وہ مینیج ہونے کے بعد گورنمنٹ کے پاس صرف 10% آتا ہے جو پیبل بنتا ہے، اس کا 10% اس نے دینا ہوتا ہے، وہ 10% 1.8% بنتا ہے میرا خیال ہے. لاکھوں فائلرز کا اضافہ، ایف بی آئی اپنے ادب سے محروم کیوں؟ دیکھیں ایف پی آر محروم، لاکھوں فائلرز کا اضافہ بھی وہ زیرو بھر کے ریٹرن بھرنے والے یا جو ٹیکس کٹا ہوا ہے اسی کے اگینسٹ انکم کو بنا کے ڈکلیئر کرنے سے تو ریونیو نہیں جنریٹ ہوگا. ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے پالیسی میں وہی بات ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں گے کہ ایک رستہ دیا جائے گا کہ جناب آپ ٹھیک ہے ہم ڈاکومنٹڈ اکانومی میں نہیں ہیں، آپ ٹرن اوور بیس سسٹم کے اوپر ٹیکس کا نظام دیں، سر پاکستان میں پالیسی دیں. پالیسیز بنائی جاتی ہیں، قانون بنائے جاتے ہیں، عمل درآمد نظر نہیں آتا. سیاسی کلچر کو کیسے باہر نکالا جائے؟ عمل درآمد تو دیکھیں اب وہ امپلیمنٹیشنز کے لیے تو لاز بنتے ہیں پھر ریفارم ہوتے ہیں، ایک پروسیس ہے. ہم پروسیس کے اندر تو آ چکے ہیں، لیکن پروسیس کو سب سے بڑی بات جو ہے، جب تک بات وہی ہے کہ تقوی والا معاملہ، سیلف ریفارمیشن نہیں ہوگی، اگر میرے لیے حلال حرام کی ڈیفرنس ختم ہو جاتا ہے تو پھر تو دیکھیں کچھ بھی نہیں رہتا ہے. ڈیجیٹل انکم، آن لائن سسٹم، سولر پینل پر ٹیکس کیوں؟ وہ نہیں ہونا چاہیے، سولر پینل پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں وہ ڈیجیٹل انکم جو ہے، آپ کی جو فورن انکم کی بات کر رہے ہیں آپ، اس پہ بھی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپ کے ملک کو ایکسپورٹو رول ادا کر رہی ہیں. میں نے اگر سولر لگایا ہے تو میں اپنی ایک حد تک تو اپنی کنزمپشن لے رہا ہوں اور باقی میرا گورنمنٹ کی طرف جا رہا ہے. اس کو ایسی پالیسیز ضرور ریگولرائز ہونی چاہیے کہ اس سے جو غریب عوام ہے، جو بجلی فردر جا رہی ہے ان پٹ کے اندر گورنمنٹ کے، تو اس سے ریلیف ملے غریب کو. عوام پر بوجھ، حکومت اپنے خراجات میں کمی کیوں نہیں لاتی؟ دیکھیں خراجات پہ تو سب کو اپنے کمی لانی چاہیے. اس وقت جس ملک کرائسس میں ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اخراجات میں کمی لائیں، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ یہ جو الیکٹریکل وہیکلز آ رہی ہیں ان کو پروموٹ کرے، ان کے اوپر ریڈیوس سبسیڈیز دے، ریڈیوس ٹیکسیشن کرے، تاکہ جو ان سے نئے بجٹ میں عوام کو انفلیشن ٹیکس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جی بالکل کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ دیکھیں ابھی بھی ایک قسط پتہ نہیں کتنے ارب کی لے چکی ہے آئی ایم ایف سے. ہم آئی ایم ایف کے چنگل کے اندر ہیں اور اس کو دیکھیں ان کی پالیسیز کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. عوام کے ساتھ ہول سیلر بھی ٹیکس کی وجہ سے پریشان ہے، ان کا حل کیا ہے سر آپ کی نگاہ میں؟ عوام کے ساتھ ہول سیلر بھی ٹیکس کی وجہ سے پریشان ہے، آئے دن ان پر ٹیکس لگائے جاتے ہیں، حل کیا ہے سر آپ کی نگاہ میں؟ حال دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا، سیلز ٹیکس دیکھیں اس وقت تک سسٹمائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ وداؤٹ ان پٹ والا جو سیلر ہے جس کے پاس ان پٹ انوائس نہیں ہے، اسے مال تو خرید لیا ہے، ان پٹ انوائس نہیں مل رہی ہے، یا تو ساری اکانومی ڈاکومنٹڈ ہو جائے، اتنی کرسٹل اور فیئر چیزیں ہو جائیں کہ فیکٹری سے جس کے نام کے مال نکلا ہے اسی کے نام پہ وہ انوائس کاٹ جائے اور وہ بینکنگ سے ڈاکومنٹڈ بھی ہو جائے. جب تک یہ سسٹم نہیں ہوتا اس کو ریڈیوس ریٹ پہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اس کا حل نظر مجھے نہیں آتا. بزنس کمیونٹی توانائی بحران، چیمبر کی خدمات پر بھی سوالیہ نشان. دیکھیں چیمبر کی خدمات اپنی جگہ ہیں، وہ بہت سے ایسے ایونٹس منعقد کرتے ہیں، آگاہی کی مہم بھی چلاتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے نا ہر چیز جو ہے ایک کرائسس کا شکار ہے کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، جو ایونٹس جس طرح سے پہلے ہوتے تھے، جس طرح سے معاملات تھے اس طرح نہیں چل رہے. توانائی بحران پر کیسے قابو پایا جائے؟
تو بنائی دوران پہ تو دیکھیں ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو جو سے الیکٹرک وہیکلس پہ تو شفٹ کریں جتنا جلد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, پہلی تو چیز یہ ہے الیکٹرک وہیکل کے بغیر تو جو ان سے ناممکن, پیٹرول والا تو معاملہ جو ہے اب ناممکنات میں سے جا رہا ہے. جس کی دیکھیں رننگ زیادہ ہے, جس نے 100 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر ڈے کا چلانی ہے گاڑی, اس کے لیے تو لازمن ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی شفٹ ہو ای وی وہیکل پہ, اور اپنا گھر بھی اس کا شفٹ ہو سولر پہ. لیکن غریب بندے کے لیے اب آ جاتا ہے تو اس کو دیکھا جائے تو اس کے لیے ایک اسکوٹی جو ہے اس کو سستے. اور آپ کے تجربات کی روشنی میں نئے بجٹ میں ایڈیشنل ٹیکس کیا ہوں گے؟ ایڈیشنل ٹیکس تو آلریڈی لاسٹ ایئر جو ٹیکس ریٹ تھے وہ ڈبل کر دیے تھے. جو 7.5% پہلا ریٹ تھا ٹیکس کا وہ 15% کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اور تو آپ 30% جائے گا؟ نہیں, 30% تو جانا ناممکنات میں سے. ہاں 30% سے اوپر یہ ریونیو اکٹھا کر سکتے ہیں کہ اگر وہ جو ٹرن اوور کی پالیسی دے دیں, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے سرد درد ہے ان کا بینک اکاؤنٹ سرد درد کو ختم کرنے کے لیے جو ان سے وہی ہے. ملک میں گاڑیاں, پیٹرولیم, مشروبات, منرل واٹر مہنگا, وجوہات کیا ہیں؟ ملک میں گاڑیاں, پیٹرولیم, مشروبات, منرل واٹر مہنگا, وجوہات کیا ہیں؟ ٹرانسپورٹیشن دیکھیں, ٹرانسپورٹیشن تو مہنگی ہو گئی ہے نا. ٹرانسپورٹیشن آپ کی مہنگی ہے. آپ کیا پیٹرولیم مصنوعات کی پیٹرول کے اوپر ساری اکانومی بیسڈ کر رہی ہے اس وقت. آپ کی جو بھی چیز چلتی ہے وہ کہیں سے وہ اس کی پہنچ اگر آپ کی ڈبل ہو گئی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر مہنگائی اور قرضوں میں کمی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ مہنگائی اور قرضوں میں کمی کا دیکھیں جو ہے نا معاملہ, جب تک کہ یہ معاملات ہم جو دیکھیں ہمارے قائد نے یہ ملک حاصل کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ. ٹھیک ہے, جب تک کہ ہم اس کو ایک اسلامک ماڈل سٹیٹ کا سٹرکچر نہیں دیتے تب تک کہ اسلامک ماڈل سٹرکچر دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اندر ایک تقوی پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو جس کو میں دیکھ رہا ہوں, اس تک تو خیر وہ پہنچے گا نہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں, ہاں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور آخرت اورینٹڈ بھی ہو. دیکھیں نفس سے بغاوت کے بغیر جو ان سے ہم جو سے نفس کی جو تیلیاں ہیں وہ بہت رنگین ہیں, اور ہم لوگ دنیاوی معاملات میں جو سے ریس میں ہم سب ریس میں معذرت کے ساتھ اوپر سے اوپر اور آگے سے آگے جانے کی ایک ریس میں, تو وہ ریس تو کبھی ختم نہیں ہونی. پاکستان جو ہے آئی ایم ایف سے قرضے لیتا ہے, آئی ایم ایف کی نئی شرائطیں کیا ہیں؟ آئی ایم ایف کی تو دیکھیں نئی شرائطیں اس وقت ڈیجیٹل انوائسنگ, پی او ایس سسٹم, یہ سارے وہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کی جائے. ٹھیک ہے, یہ ساری شرائط انہی کی طرف سے ہیں اور ہونی چاہیے, امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, بالکل ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے. لیکن ڈاکومنٹیشن ہونے سے پہلے اکانومی کو سفوکیٹڈ نہیں کر دینا چاہیے. اکانومی کو جب تک ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ سٹیج تک نہیں جاتی تب تک جو اس کے لیے ایک ایسے اقدامات, ایسی پالیسیز ہونی چاہیے. وہی بات ہے کہ ان پٹ ٹیکس کے بغیر جو چیز بک رہی ہے, ظاہری بات ہے وہ مینوفیکچرنگ سٹیج پہ اپنا پیسے تو دے کے آ رہی ہے 18%, سبسیکوینٹ سٹیج پہ اس کا ریٹ 18 نہیں ہونا چاہیے. جو پیسے ایک انوائس بیچنے والے نے لینے, یعنی کہ جو چیز بیچ نہیں رہا ہے صرف انوائس دے رہا ہے, اور جو اس کی لیٹیگیشن ہونی ہے بعد میں اگر وہ فیک انوائس ثابت ہونی ہے, تو اس سارے پروسیس سے بچنے کے لیے بجائے اس کے کہ جو وہ 5-6% کما رہا ہے وہ گورنمنٹ ریٹ ہی اتنا کر دے تاکہ ایک بندہ جو انوائس کی طرف جاتا ہے وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کو ٹیکس دے دے. سر نئی شرائط جو ہیں آئی ایم ایف کی, ان کو کیسے قابو کیا جائے اور اس سے آزادی کیسے لی جائے؟ دیکھیں یہ تو اعلیٰ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو ان نے پالیسیز بنانی ہے. ٹھیک ہے, اور پالیسیز ایسی بننی چاہیے. قرضہ جات جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ, کچہری چوک بن گیا ہے, باقی بھی اچھا لگتا ہے, انڈر پاس اس سے آگے بھی بنا, وہ گھنٹوں کا جو سفر وہاں پہ جو ٹائم کا تھا وہ اب منٹوں میں چلا جائے گا. لیکن معاملات یہ ہے کہ
اب یہ چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ نے کس طرح کٹ ڈاؤن کرنی ہے، یہ تو اسٹریٹجیز ان کی اڈاپٹ. پاکستان جو ہے مضبوطی کی طرف ہے یا معاشی استحکام بڑھائے؟ معاشی استحکام مضبوطی تو آ چکی ہے جی. مضبوطی تو اللہ تعالیٰ نے انڈاؤٹیڈلی دے دی ہوئی ہے، اور وہ پچھلے سال مضبوطی ڈیفائن بھی کرا دی اللہ تعالیٰ نے. اسٹریٹجیکلی ہم ایسی اس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کے بغیر تو ہمارا حال بھی وہ جو فلسطین کا ہے اس سے بدتر حال ہونا تھا. ٹھیک ہے، ایٹم بم کی شکل میں ہم جو سے، اور وہ سب سے بڑی بات یہ کہ صرف ایٹم بم نہیں، ایک ایسے ہاتھوں میں کہ جو ابھی تک سنبھلا بھی ہوا ہے، مطلب جس کا انڈاؤٹیڈلی ہم انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، مطلب اب آپ اپنے بچے کو ویپن دے دیں اور اس کو ویپن سے آگاہی نہ ہو، یا اس کے ہاتھ مطلب اتنے مضبوط نہیں ہے، یا اس کا شعور اتنا مضبوط نہیں ہے، یا اس کو وہ قوت جو سنبھالنے کی طاقت اگر نہ رکھتی ہو. آپ کے خیال میں پاکستان کو جو ایران امریکہ جنگ بندی میں پوزیشن مستحکم ہوئی ہے پاکستان کی عزت کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہوگا؟ دیکھیں، رول تو انڈاؤٹیڈلی جرگہ جس کو کہا جاتا ہے، ایک چھوٹی سی محلے کی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں بھی ایک جرگہ بیٹھتا ہے، وہ ایک نہیں 2 3 4 5 میٹنگز کے بعد کسی ایک حل تو اس کا میڈیشن ہی ہے. میڈیشن ہر مسئلے کا حل ہی میڈیشن ہے. ایون لا کے اندر جو سے بہت سی ADRC ہے، آربیٹریشن ہے، وہ اسی لیے انٹروڈیوس کرائی گئی ہے کہ بیٹھ کے مسئلے کو حل کر دیا جائے. بیٹھ کے بغیر مسئلہ تو حل نہیں ہوتا. بیٹھ کے بغیر مسئلے وہی نہیں حل ہوتے جو انا کے مسئلے بن جاتے ہیں. یہاں پہ انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے، وہ بیٹھ کے ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ پاکستان کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے ان ممالک سے؟ پاکستان دیکھیں فائدہ اٹھائے نہ اٹھائے، لیکن پاکستان نے اپنا ایک اچھا اور مستحکم رول ادا کیا ہے. یہ نظر آیا ہے جو بھی ہے، مطلب اس میں اس کا ایک رول سامنے آیا جس کا ہمارے انڈیا نے دیکھیں اس کو آڑے ہاتھ لیا اور اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہے. مطلب اور یہ رول کیا آپ کو روشن پاکستان نظر آتا ہے؟ روشن پاکستان بالکل نظر آتا ہے، لیکن روشن پاکستان کے لیے دیکھیں جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا، اس مقصد کو جب تک اس کا نفاذ نہیں ہوگا تب تک روشن پاکستان اس طرح روشن نہیں ہو سکتا جس طرح ہونا چاہیے. کشمیر میں بات کرتے ہیں. 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیاہ دن. کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم، آزادی کے منتظر ہیں. آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، اس کو سیاسی نعرے کے طور پہ نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے، جہادی تنظیموں کے نام پہ جو ان سے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے لیے انٹرنیشنلی ریزولوشنز ہونے چاہیے. صرف ایک تقریر کھڑے ہو کے نہیں ہو جانی چاہیے. اس کو ایک سیاسی رنگ دینے کے لیے، سیاسی فیم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. کشمیری مجاہدین کی بے تحاشا قربانیاں، سفارتی تعلقات نظر نہیں آتے، اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. حل کیا ہے؟ حال تو دیکھیں، اس کے لیے جس طرح جدوجہد کی جائے، اس طرح کی جدوجہد کہ جس میں بہرحال جو ہے نا پاکستانی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ریزولوشنز کی فارم میں ایسی چیزیں سامنے آئیں، انٹرنیشنلی UN کے اندر ریزولوشنز پیش کی جائیں، بارہا پیش کی جائیں، چاہے ان کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے، لیکن اپنا ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک ریکارڈ، ایک اپنا ایک مینڈیٹ جو ان کی حق خود ارادیت ہے کشمیری عوام کی، جس کی حمایت پاکستان انڈاؤٹیڈلی کرتا ہے، اور ان کے معاشی طور، سماجی طور پہ بھی، اخلاقی طور، انسانی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی، تو اس کو ریکوگنائز ہونا چاہیے. مودی سرکار کا اندھا قانون. کشمیری لیڈر یاسین ملک زندگی اور موت کی کشمکش میں جیل میں قید ہیں. مشال ملک صاحبہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے در بدر کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں مشال ملک کی کاوشوں سے یاسین ملک کو کوئی انصاف مل پائے گا؟ دیکھیں، انصاف کے لیے تو لڑائی، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یزیدیت کا دور دیکھیں تو دیکھیں انصاف تو ملے یا نہ ملے، لیکن شہداء میں نام جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو بھی مقصد آپ کا ہوتا ہے اس کے لیے جو کوشش ہوتی ہے، کوشش
तो रायगा नहीं उसकी जाती। जाती और रायगा नहीं जाती। और देखें वो कोशिश ही है जो मतलब आपको उस एक जो आपका जो एम है, जो आपका मकसद है, उस तक पहुंचाती भी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कश्मीर को उजागर करते हुए कश्मीर की आज़ादी के सिलसिले में आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद की है। आप क्या समझते हैं इन दोनों लीडरान की वजह से कश्मीर आज़ाद हो सकता है? देखें कश्मीर आज़ाद तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखें उसके लिए होना भी चाहिए, उसका हक है, मतलब हक खुद इरादियत को हम इंडोर्स करते हैं। और सारी आवाज़ तो देखें उठाई गई है, आवाज़ भी उठाई गई है, एक अच्छा कदम है। और इस वक्त जो पाकिस्तान की अफवाज है वो एक बड़ी मुस्तकम स्टेट उसमें फुटिंग पे है, और अल्लाह करे इसका बेनिफिट भी ड्राइव हो। कश्मीर न्यूज चैनल की सालगिरह 17 मई 2026 को मुनक़िद हो रही है, जिसके मेहमान ख़ुसूसी शब्बर जैदी साहब और अब्दुल्ला यूसुफ साहब हैं। इस हवाले से आप कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कश्मीरी अवाम को जो उनसे मैं यही पैगाम दूंगा कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरी अवाम के साथ है, वो हमारे भाई हैं। मेरे पास बहुत से केसेस हैं जिनमें कश्मीरी भाई मेरे जो उनसे पेश पाकिस्तान में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हम उनको फुली जो उनसे भाई समझते हैं और फुली अपना सपोर्ट देते हैं। और हमारे मुसलमान भाई हैं, और जो उनसे हम उनके आके खुद इरादियत के लिए उनके शाना बिशाना खड़े हैं। और मतलब बात यह है कि अब अल्लाह ताला उनको सुरखरू करे, उस कामयाबी, उस आज़ादी की मुहिम में जो उनकी चलती जा रही है। और मैं दुआगो भी हूँ। और तो आपके ख्याल में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? देखें कश्मीर को पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिकली तो देखें उसके बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। और मेरा तो नजरिया यही है कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा अनडाउटेडली एक हिस्सा है और बनेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का, बड़ी नवाजी।